अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। एक ही जुमला जो मेरा है ना यादगारी है, मैंने हक सब यार के लिए 5 आयतें पेश की। अब माँ का लाल उसे मानूं जो पूरे कुरान से एक आयत ऐसी पेश की जो हक 4 यार। बहुत सारे और भी पहलवान हैं तो कसरे हकीकी दियाई उसको कहेंगे। किस वजह से कहेंगे कि अगर इस पहलवान के अलावा और भी पहलवान हैं, लेकिन मुतकल्लिम के नज़दीक, कलाम करने वाले के नज़दीक बाकी पहलवान न होने के बराबर है, जीरो के बराबर है। उनको वो कल अदम समझता है, न होने के बराबर समझता है, इसलिए वो कहता है सिर्फ एक ही पहलवान। अब सहाबा पर जब उसको मुंतबक किया जाएगा, इसके एनालिसिस किए जाएंगे तो ये माना होंगे कि इन 4 को तो कमा हक को हक पर माने और बाकी सहाबा किराम को हक होने में कल अदम न होने के बराबर माने। ऐसा कर ले तो कोई मजाका नहीं है, ये कसरे हकीकी रियाई है। और बंदगाने खुदा ये जुमला कैसा मबाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल जाअल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। नहायती वाजिबुल एहतराम मेरे सामीन और नाज़रीन, आज एक बहुत ही ख़ास और एक बड़ी सेंसिटिव इशू के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। मेरी गुजारिश उलमाए ज़ियत-ए-शाम से है, अगर किसी ये जो तुलाब इल्म हैं अगर वो मेरी गुफ्तगू सुने, इसमें कोई ऐसी ख़ता वो देखें तो ज़रूर जो है मेरी रहनुमाई फरमाएँ। वक्तन फ़वक्तन जो उलमाए ज़ियत-ए-शाम और तुलाब इल्म मेरी रहनुमाई फरमाते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है और मैं उसके ऊपर रिकवरिंग भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऐसा इशू, एक ऐसा मसला जिसके ऊपर ना तो कोई किताब लिखी गई और ना ही हमारे आज के दौर हाज़िर के अंदर या पहले इससे पहले जितनी भी उलमा गुज़रे, इस मौजू के ऊपर ना कोई किताब लिखी, ना कोई ख़िताब किया, ना कोई बयान कोई ऐसा मौजूद है और ना ही कोई ऐसी तहक़ीक़ मौजूद है और ना ही किसी किताब के अंदर ऐसा कोई चैप्टर मौजूद है। अगर कोई मौजूद हो तो मेरे जो नाक़िस इल्म है, बंदे खाकसार की नज़र में ऐसा कोई उन्वान इस मौजू के ऊपर, ऐसा कोई चैप्टर, ऐसा कोई ख़िताब किसी आलिम की तहरीर मेरी नज़र से नहीं गुज़री, सिवाय एक शख्स इस दौर हाज़िर के अंदर बहुत बड़े अलामा, एक नौजवान अहले सुन्नत के बहुत बड़े लीडर और बरतानिया के अंदर यानी आलम इस्लाम में इनकलाब बर्पा करने वाली शख्सियत साकिब शामी साहब ने इस मौजू के ऊपर एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया। आज मेरी गुफ्तगू भी उन्हीं के वीडियो के अंदर से चंद एक पॉइंट्स के ऊपर वजाहत के साथ होगी, चूँकि उन्होंने एक पूरा एक बहुत बड़ा समंदर को उन्होंने जो है कूज़े में बंद किया है, तो मैं जो है उसी उन्वान को चंद एक पॉइंट्स के ऊपर वजाहत के साथ आपके सामने स्कैन के साथ हाजिर करूँगा। सबसे पहले तो बात यह है कि जो सबसे पहला पॉइंट आपकी बरगाह में पेश करना चाहूँगा वो ये है कि जनाब पीर अब्दुल कादिर जिलानी साहब, अब मैं कई एक वीडियो पहले भी उनकी याद में बनाई, अब मैं कभी कभार तो मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि इतनी बड़ी शख्सियत के सामने या उनकी किसी बात से इल्मी इख्तिलाफ़ करते हुए मैं अपनी ज़ुबान दराज़ी करूं, चूँकि उनके सामने गुफ्तगू करने का मतलब सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। यानी मेरी जब उम्र, मैंने जब इस तरफ यानी हमारे पैदा होने से पहले से वो जो है बढ़ाते आ रहे हैं, उन्होंने अलूम और फ़नून को पढ़ा है, समझा है और वो मदारस के अंदर यानी टीचर रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, तो यकीनन उनका इल्म के तो हम गर्द को भी नहीं पहुँच सकते। लेकिन चूँकि इस चीज़ का मुझे हक़ है कि जिस चीज़ पर मुझे कोई डाउट हो या उलमाए अहले सुन्नत के अगेंस्ट वो कोई फतवा देते हैं तो मुझे इस बात का पूरा हक़ है कि मैं उसके ऊपर सवाल करूं। तनकीद की बात नहीं हो रही, सवाल करने की बात हो रही है। तो आज भी जो है इसी तनाज़ुर में एक गुफ्तगू होगी, वो ये कि उन्होंने एक फतवा जारी किया कि ये जो नारा हक़ 4 यार लगाते हैं, तो नारा हक़ 4 यार हकीकत में इसकी तरकीब ये है कि 4 यार हक़ हैं, 4 यार हक़ हैं, तो लिहाजा 4 यार हक़ हैं ये जुमला था, इसको हमने हक़ को पहले ले आए, यानी मुब्तदा को
خبر کو مبتدا پر مقدم کر دیا، لہٰذا یہ کسر یعنی حسر کا فائدہ دیتا ہے۔ تو حق چار یار کا جو نعرہ ہے یہ ناجائز لگانا ہے، یہ لگانا ناجائز ہے، اس لیے کہ چار کے کو حق پر ہم حضور کے چار یاروں کے بارے میں کہتے ہیں چار یار حق، اس کا مطلب یہ چار حق ہیں اور باقی سارے حق پہ نہیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نعرہ حق چار یار نہیں لگانا چاہیے، نعرہ حق سب یار لگانا چاہیے۔ اب چونکہ ایک بات یاد رکھیں، نیم رافضیت یہ کیا ہے، تھوڑی سی یہاں پر بات کرنا چاہوں گا۔ میں یقین کریں کسی کی ذات پہ تنقید نہیں کر رہا، کیونکہ میں اس لیے کہتا ہوں جو مسلک رضا سے ہٹے گا، جو فکر رضا سے ہٹے گا وہ مرے گا۔ کتنے بڑے بڑے علامہ ہیں جب وہ مسلک رضا کو چھوڑ کر اپنے علم کے اوپر گھمنڈ کرتے ہوئے جب ان کے بہت سارے لوگ ماننے والے بن جاتے ہیں نا، احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، پھر وہ پیری بھی سنبھال لیتے ہیں، جب بہت سارے لوگ ان کے ماننے والے ہو جاتے ہیں پھر ان کو غیظہ ہو جاتا ہے نا علم کا، جب علم کا حیضہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسے بے لگام بولتے ہیں، اور پھر آخر کار وہ ایک بڑی جماعت اہل سنت جماعت کی عوام کی، ایک بڑی جماعت جو عوام الناس کی ہے، جو ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، ان کو گمراہ کر دیتے ہیں اور ان کو باقی علماء اہل سنت سے جو ہے وہ یعنی بدظن کر دیتے ہیں۔ تو میرے جو کہنے کا مقصد ہے اور مطلب یہ ہے، اب آپ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا یہ جو مسئلہ ہے جو اس پہ آج میں گفتگو کرنے والا ہوں یہ کوئی ضروریات دین میں سے نہیں ہے، یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، اور اس کا کوئی انکار کر دے، کوئی یہ نعرہ تحقیق نہ بھی لگائے تو وہ کوئی گمراہ نہیں ہوگا یا اللہ سنت سے خارج نہیں ہوگا، اور کوئی نعرہ تحقیق لگاتا ہے تو وہی کوئی سنی نہیں ہے، کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا ایشو ہے، ایک مختلف ہی مسئلہ ہے، اس کے اوپر اس طرح سے فتوی جاری کرنا کہ یہ نعرہ لگانے والے جتنے بھی ہیں وہ سارے کیا ہیں، وہ گمراہ ہیں، وہ چار کو حق پہ کہتے ہیں، یہ تو کلمہ حصر ہے اور یہ کسر کا فائدہ دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ کسر کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ چار ہی حق پر ہیں باقی حق پر نہیں ہے، تو یہ لگانے والے کون کہیں گمراہ ہیں۔ تو اتنا بڑا فتویٰ لگا دینا اور باقیوں کو گمراہ کہہ دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یاد رکھیں، میں آتا ہوں گفتگو کی طرف آؤں گا وضاحت کے ساتھ، میں انشاءاللہ تمام اصول کتابوں سے بتاؤں گا کہ پیر عبدالقادر صاحب نے جو اتنے بڑے شخصیت اور علمی شخصیت ہیں ان کو توجہ دلاؤں گا کہ اس طرف آپ توجہ فرمائیں کہ آپ نے جو ہے جو کسر کی تعریف کی ہے اور کسر کی جو کسر حقیقی کی اوپر آپ نے اس بنیاد پر فتویٰ دیا ہے، تو کسر کے باقی جو اقسام ہیں ان کے اوپر آپ نے توجہ ہی نہیں دی، اور اس کے علاوہ کسر کے جو لوازمات ہیں انشاءاللہ کتابوں سے دکھاؤں گا بھی اور آپ کے سامنے بتاؤں گا بھی۔ تو انہوں نے کسر کا جو قانون بیان بنایا ہے اور ان کا ایک مناظرہ ہوا، اس کے اندر اسی موضوع پر مناظرہ ہوا، تو انہوں نے وہ کسر حقیقی کو بیان کرتے ہوئے کہا جی دیکھو جی چار یار حق ہیں، یعنی حق چار یار، تو اس کے اوپر انہوں نے پوری گفتگو کر کے جو ہے کہا کہ یہ نعرہ لگانا ناجائز ہے اور حق سب یار نعرہ لگانا چاہیے۔ اچھا، اب نیم رافضیت کیا ہے یہ بات سن لیں۔ نیم رافضی کبھی بھی شیعت کے عقائد کا پرچار نہیں کرتا، اور نیم رافضی کبھی بھی اعلان شیعت نہیں کرتا، وہ رافضیت کا اعلان نہیں کرتا، ان کے عقیدہ بناتا نہیں ہے، یہ اہل سنت کے عقائد کا دعویدار ہوتا ہے۔ اور نیم رافضی جو ہوتا ہے وہ اصل میں اعتقاد اہل سنت کا ہی پرچار کر رہا ہوتا ہے، اہل سنت کے عقائد کا ہی نام لے رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اہل سنت کی عوام کو رافضیت کے نزدیک کرتا ہے۔ نیم رافضیت کا جو رول ہے نا وہ صرف اتنا کام کرتے ہیں کہ وہ رافضیوں کے اعتقاد کے نزدیک کر دیتے ہیں سنیوں کے عقیدوں کو۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر جو عوام ہے وہ علماء اہل سنت سے اور عقائد اہل سنت سے تھوڑا دور ہو جاتی ہے، دوری اختیار کرتی ہے، اور جب وہ دوری اختیار کرتی ہے تو پھر رافضیت کا پرچار کرنے والے جو علماء ہیں وہ خود بخود ان کو اپنے نزدیک کر لیتے ہیں۔ تو نیم رافضیت ایک ایسی وبا ہے جو کہ آٹومیٹکلی پھیلتی ہے عوام الناس میں بھی جلدی سے، اور یہ بڑے بڑے علماء کو اپنی زد میں لے لیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں پیر عبدالقادر صاحب جو کہ اس طرح کی ان کے اعتقاد میں پائی جاتی ہے نیم رافضیت، تو وہ جو ہے ان کی وجہ سے بڑے بڑے مناظر اسلام کہلانے والے لوگ راولپنڈی کے اندر، اور مفتی اعظم اور مفتی راولپنڈی کہلانے والے جو لوگ جو ہیں، اور اپنے نام کے ساتھ جو ہے بڑے حسین لقب لگانے والے سید، تو وہ جو ہے وہ بھی نیم رافضیت کے اندر شکار ہو گئے، تو وہ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے وہ ان کے اندر نیم رافضیت پائی جاتی ہے۔
اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کی شان میں تنقیص کرنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں اور رافضیت کے قریب کرنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں عوام الناس کو. تو یہ نیم رافضیت ہوتی ہے. تو عبد القادر صاحب نے بہت ساری آیات پیش کر کے کہا جی کہ سب یار حق پر ہیں, حق 4 یار کا نعرہ لگانا چاہیے, حق سب یار کا نعرہ لگانا چاہیے. تو جو انہوں نے آیتیں پڑھی اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہاں حضور کے سارے یار ہی حق پر ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حق 4 یار کا نعرہ ہے نا, اصل میں یہ جملہ تھا 4 یار حق ہیں. تو اس جملے کے اندر سے جو خبر ہے یعنی حق ہے اس کو مقدم کر دیا مبتدا پر, یعنی 4 یار سے پہلے لے آئے حق کو, حق 4 یار. تو حق 4 یار ہیں بنا دیا جملہ. اب جب یہ اصول ہے علماء نحو کا, اور آگے چل کے میں گفتگو کروں گا اس موضوع کے بارے میں, علماء بلاغیہ کا, کہ جب مقدم کیا جائے خبر کو مبتدا پر تو پھر یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. یعنی کسر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اب علماء نحو جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حصر معصور یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی خبر کو مبتدا پر مقدم کیا جائے. آگے چل کے میں ساری چیزیں وہ بتانے والا ہوں, دکھانے والا ہوں. اور اسی طرح علماء بلاغیہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی خبر کو مبتدا پر مقدم کیا جائے تو یہ کسر مکسور الیہ کہتے ہیں اس کو. تو یہ جو ہے حصر کا فائدہ دیتا ہے, یعنی وہ اپنے علاوہ باقی تمام کی نفی کر رہا ہوتا ہے. یعنی اگر یہ لفظ ہیں کہ حق 4 یار حق ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 یار ہی حق ہیں, باقی سارے حق پر نہیں ہیں, کل کی نفی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عبد القادر صاحب کی میں پیمانہ بتا رہا ہوں, ان کا جو یہ اصول ہے وہ اصول ان کا بتا رہا ہوں, یہ اصول میرا نہیں ہے. انہوں نے یہ بیان فرمایا اپنے مناظرے کے اندر بھی اور اپنی ویڈیوز کے اندر بھی. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 یار حق کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے, حق سب یار نعرہ لگانا چاہیے. انہوں نے ایک نیا نعرہ لگا دیا ہم کو, پرانے نعرے کی اہل سنت کے پرانا نعرہ تحقیق کی جو ہے رد کر دیا اور اپنا نعرہ دے دیا. عبد القادر صاحب نے اپنی وہ ترکیب وغیرہ بھی جو بنائی, اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ تقدم الخبری تقدیم ما حق ہو تاخیر جو انہوں نے وہ پیش کی. تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اس قانون کے اوپر وضاحت کے ساتھ ہماری آج کی گفتگو ہوگی. اصل میں میں عبد القادر صاحب سے میں وہی بات ہے کہ ادب کے ساتھ ہی نام لوں گا. اب کیا ہو سکتا ہے, توہین کرنا میں جو ہے بالکل بھی میرا مقصد نہیں ہے, بلکہ میں ان کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں حق 4 یار کا نعرہ, یعنی 4 یار حق ہیں, یہ جملہ تھا. تو حق کو ہم نے شروع میں لے آئے, مبتدا پر مقدم کر دیا. تو جو تقدم الخبری تقدیم ما حق ہو تاخیر کا جو قانون ہے, اس کے تحت یہ کسر مکسور الیہ ہو گیا, قانون کسر اس پہ لاگو ہو گیا, لہٰذا باقی 4 ہی حق پر ہیں, باقیوں کی نفی ہو گئی. تو یہ قانون جو آپ نے بنایا ہے اسی کو سامنے رکھ کر کے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں, آپ اس کے قائل ہیں کہ 5 تن پاک, 5 تن پاک, یعنی 5 تن پاک ہیں, ٹھیک ہے, 5 تن پاک. تو میں یہ کہتا ہوں اس کے اوپر بھی آپ یہ قانون لاگو کریں گے. اور آپ نے اپنے مناظرے کے اندر ایک اور بھی قانون پیش کیا, جس قانون کے انشاءاللہ آگے چل کے میں اس کی وضاحت بھی کروں گا, جو کہ آپ نے عداد کی قانون پیش کرتے ہوئے عداد کے متعلق آپ نے کہا جی کہ یہ جو موجبہ کلیہ, یہ جو اعداد ہوتے ہیں حق 4 یار میں جو 4 کا اعداد ہے, ڈیجٹ ہے 4 کا, ہندسہ ہے جو 4 کا, تو یہ 4 کا ہندسہ اس بات کی قید لگاتا ہے کیونکہ یہ ہندسوں کے اعداد کا جو قانون ہے سورہ قضیہ, یہ موجبہ کلیہ کا سورہ قضیہ ہے ہندسہ 4. تو انہوں نے اپنے مناظرے کے اندر یہ بات بھی کہی کہ سورہ قضیہ ہے ہندسہ 4, اس کا تقاضا یہ ہے کہ نہ ہندسہ 4 میں کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ خارج ہو سکتا ہے, یعنی یہ 4 ہی حق ہیں,
نہ کوئی پانچواں حق ہو سکتا ہے نہ کوئی تیسرا حق ہو سکتا ہے، چار میں نہ کوئی کم ہو سکتا ہے اور چار میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ سورہ قضیہ کا جو انہوں نے قانون پیش کیا، میں طالب علم ہوں، مجھے تو ان کے بارے میں اتنا نہیں پتہ، لیکن میں تو انہیں سے پوچھ رہا ہوں، تو جو سورہ قضیہ کا آپ نے قانون پیش کیا کہ جو ہندسہ چار ہے وہ اس کا تقاضا کرتا ہے، سورہ قضیہ ہے، اور ان میں نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ کوئی خارج ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ چونکہ یہ تقدیم و ماحق و تاخیر کا جو قانون ہے، تقدیم و ماحق و تاخیر کا جو قانون ہے، اس قانون کے تحت حق چار یار نہیں کہنا چاہیے، چونکہ باقیوں سب کی نفی ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اسی قانون جو آپ نے بنایا ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ مجھے سمجھائیے کہ پنج تن پاک کا جو نعرہ ہے وہ لگانا پھر کس طرح سے ٹھیک ہے؟ کیا وہ پنج تن وہی پاک ہیں، باقی کوئی پاک نہیں ہے اس کائنات میں؟ اگر وہ مقصور الہ کا آپ قانون لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف پنج تن ہی پاک ہے، ان کے علاوہ کوئی پاک نہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی کریم کی ذات، مولا علی کی ذات، اماں فاطمہ کی ذات، حسن و حسین کی ذات، یہ پنج تن پاک ہیں۔ تو یہ پنج تن ہی پاک ہیں، باقی اہل بیت میں سے جو ذرات ہیں وہ پاک نہیں ہیں، باقی انبیاء پاک نہیں ہیں، باقی جتنے بھی، کیونکہ قصر حقیقی کا تقاضا یہ ہوتا ہے، اب آگے چل کے میں گفتگو کروں گا، وہ پیر صاحب نے تو بہت بڑا ظلم کیا ہے نا، یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں تو حیران ہوں، میں تو بولتے ہوئی شرم آتی ہے کہ وہ تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے پڑھا رہے ہیں یہ کتابیں، ان کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے۔ مختصر معنی وہ پڑھاتے ہیں، میں نہیں پڑھاتا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے۔ میں نے تو مختصر معنی کی جو آج عبارات پیش کروں گا وہ تو میں نے رٹی ہیں، تو میں تو نہیں جانتا یہ چیزیں، میں تو پوچھ رہا ہوں، میں طالب علم ہوں، وہ مجھے سمجھائیں کہ سورہ یہ قصر حقیقی کی جو انہوں نے تعریف بیان کر کے اس کے اوپر یہ اس جو ہے نعرے کو غلط قرار دیا ہے، تو کیا قصر حقیقی کے علاوہ قصر اضافی نہیں ہوتی؟ وہ ان کے علم میں نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ان کے علم میں ہے تو اگر صرف قصر حقیقی ہی ماننا ہے ہر جملے کو، تو پھر پنج تن پاک کے اندر مجھے بتائیں، کیونکہ قصر حقیقی کا تقاضا یہ ہے کہ صرف پنج تن ہی پاک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ذات پاک نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، یہ قصر حقیقی کا تقاضا ہے کہ جس کے اوپر معمول کیا جائے گا وہی ان کے بارے میں وہ چیز ثابت ہوگی، باقیوں کے بارے میں ثابت نہیں ہوگی۔ وہ میں فنی گفتگو میں نہیں جا رہا، لیکن قانون یہی ہے۔ تو پنج تن پاک ہے، سر یہ نعرہ لگانا کیسے جائز ہو گیا اگر حق چار یار کہنا ناجائز ہے؟ کیونکہ صرف چار کی حق ہونے کی دلیل ہے، باقیوں کی نفی صادر ہوتی ہے، تو پنج تن پاک کہنا، صرف پنج تن کو پاک کہنا، باقی سب کی نفی صادر ہوتی ہے۔ کیا باقی انبیاء کرام جو ہے نہیں گزرے وہ پاک نہیں ہیں کائنات میں؟ کیا جو ہے باقی اولیاء کرام جو ہے وہ پاک نہیں ہیں؟ صحابہ کرام پاک نہیں ہیں؟ آل بیت اطہار وہ باقی پاک نہیں ہیں، صرف وہی پاک ہیں؟ تو پھر تو اگر آپ نے وہ قانون جو لگایا وہ یہاں پہ لگائیں، اس نعرے کے تو آپ خود قائل ہیں۔ نہیں، ادھر آپ نہیں وہ نعرہ لگائیں گے، سر کیوں نہیں لگائیں گے؟ اس نعرے کے اوپر آپ فتویٰ نہیں لگائیں گے، کیونکہ اندر کی بات کچھ اور ہے نا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اب اگلی بات، یہ حق فرید یا فرید کے جو نعرے لگائے جاتے ہیں، کبھی ان کے اوپر بھی آپ کلام کر دیں، پھر ان کے اوپر فتویٰ لگا دیں کہ تقدیم و ماحق و تاخیر کے قانون کے تحت، قانون قصر کے تحت، قصر حقیقی کے تحت یہ نعرہ لگانا بھی ناجائز ہے۔ کیوں جی؟ تو سارے یہ کیسی آپ باتیں کرتے ہیں؟ یہ حق نبی یا نبی کی جو نعرہ ہے، تو اس طرح تو حضرت بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ کے اوپر میں اٹھا سکتا ہوں، آپ ان کے اوپر جو ہے نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ اور پھر آپ نے جو قانون بنایا، استغفر اللہ، آپ نے کہا جی کہ سب یار نعرہ لگانا چاہیے، حق سب یار۔ تو میں کہتا ہوں یہ حق سب یار جو آپ کا یہ جملہ ہے، تو اس کے اوپر بھی وہ قانون لاگو ہوتا ہے، آگے چل کے میں گفتگو کروں گا کہ سب یار حق ہیں، یہ جملہ تھا تو حق کو شروع میں لے آئے تو حق سب یار، تو سب یار کیا تھا؟ مبتدا تھا، تو سب یار مبتدا تھا، حق کو پہلے لے آئے تو یہاں پر بھی وہ قانون آ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول کے جو یار ہیں وہ سب یار صحابہ ہی حق پر ہیں، باقیوں کی نفی صادر ہوتی ہے۔ آپ حق پر نہیں ہیں، تابعین حق پر نہیں ہیں، پہلے انبیاء حق پر نہیں ہیں، حضور کے یاروں کے باہر جو کوئی بھی ہے، حضور کے سب یار حق پر، باقی سارے بہر جو ہے وہ یار وہ حق پر نہیں۔ تو جو آپ نے خود نعرہ بنایا ہے نا، وہ آپ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر آپ تک قصر حقیقی بیان کریں گے نا حق چار یار پر، تو جو آپ نے کہا کہ حق چار یار کا نعرہ نہ لگانا چاہیے، حق سب یار نعرہ لگانا چاہیے، تو حق سب یار کا جو نعرہ ہے اس کے اندر بھی سب
کو آپ سب یار حق ہیں، یہ جملہ تھا، حق کو شروع میں لے کے آئے تو سب یار مبتدا ہے، حق جو ہے وہ خبر ہے، تو خبر کو آپ نے مقدم کر دیا، حق سب یار، تو اس جملے کے اندر بھی کسر موجود ہے، اثر پایا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی وہ جملے کے اندر بھی تو آپ کا قانون فٹ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے رسول کے سب یار ہی حق پر ہیں، باقی جتنے ہیں وہ حق پر نہیں ہیں، تابعین، تبع تابعین، محدثین، اولیاء اللہ اور باقی پہلے انبیاء بھی حق پر نہیں ہیں۔ تو آپ نے جو جتنے بھی یہ الزامی جواب میں نے دیے ہیں، جتنے بھی قانون آپ نے بنائے وہ سارے قانون آپ کے گھاٹے فٹ ہوتے ہیں حضرت صاحب، تو آپ مجھے سمجھائیے پھر تو کیا کیا جائے؟ اب آپ کا گزارش کر سکتے ہیں ہم، وہی کہہ رہا ہوں کہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے۔ اچھا اب آتے ہیں اگلی قانون کی طرف۔ ناظرین، سب سے پہلے قانون کسر کیا ہے اور قانون کسر کی حقیقت کیا ہے، اس کے اوپر میں آج کلام کروں گا۔ حق چار یار کہنے والے کا عقیدہ دیکھا جاتا ہے، حقیقت تو یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، یہ کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے۔ پیر صاحب نے جتنا بڑا اس مسئلے کو بڑا بنا کے پیش کیا ہے، یہ ضروریات دین میں سے کوئی مطلب جو ہے نا نہیں ہے یہ عمل، اور نہ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ اس کا انکار جو ہے وہ تکفیر کی زمرے میں آ جائے گا منکر، بلکہ مسئلہ مختلفی ہے، اور مسئلہ مختلفی کے قانون میں نے پہلے پیش کیے ہیں کہ مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت صاحب خود جانتے ہیں، اب میں تو اس پہ بولوں بھی تو مجھے شرم آتی ہے کہ ہم لوگ، مجھے کیا علم اس کے بارے میں، حضرت صاحب خود پڑھاتے ہیں ان چیزوں کو کہ مسئلہ مختلفی میں مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ کس عقیدے کے تحت ایک عمل کر رہا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی عمل کرنے والا کتنا ہی بڑا عمل کر رہا ہو، اگر وہ مسئلہ اجماعی طور پر حرام نہیں، مسئلہ مختلفی کا مرتکب ہے، تو اس کے پہلے اس کا عقیدہ پوچھنا چاہیے، پھر اس کے اوپر فتویٰ صادر ہوتا ہے۔ جیسا کہ قوالی کا مسئلہ ہے، داڑھی کا مسئلہ ہے، اور ایسے کئی ہزاروں مسئلے ہیں، موسیقی کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر کئی ایک اور مسائل ہیں جن کا ہم جو ہے کلام نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ عبد القادر صاحب کا تو ایک اور کلپ میں نے دیکھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی افضلیت پہ کبھی اجماع نہیں ہوا، تو ابو بکر صدیق کی جو افضلیت ہے تمام صحابہ کے اوپر بعد الانبیاء، تو ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، تو وہ عبد القادر صاحب کہتے ہیں یہ تو کبھی اہل سنت کا اس پہ اتفاق ہی نہیں رہا، مسئلہ مختلفی ہے، لہٰذا کوئی اگر ابو بکر صدیق کو افضل نہیں مانتا، علی کو افضل مانتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب اتنے بڑے مسئلے میں آپ کہتے ہیں کہ مسئلہ مختلفی ہے اور مرتکب کا اعتقاد دیکھا جائے گا، اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا، تو اس عام سے مسئلے کے اوپر آپ اتنے بڑے مناظرے کرتے کیوں پھر رہے ہیں، اور آپ نے اتنے بڑے کلپ اپلوڈ کر دیے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر زید حق چار یار کا نعرہ لگاتا ہے تو پہلی بات ہے زید کا عقیدہ دیکھنا پڑے گا، وہ کس عقیدے کے تحت لگاتا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ حق چار یار سے مراد یہ عقیدہ لیتا ہے کہ صرف چار ہی حق پر ہیں باقی کوئی حق پر نہیں، تو پھر عبد القادر صاحب والی بات ٹھیک ہوگی۔ لیکن اگر وہ باقیوں کبھی بھی کسی بندے کے ذہن میں حق چار یار کا نعرہ لگاتے ہوئے کہیں بھی یہ نظریہ ذہن میں آتا ہی نہیں کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف چار ہی حق پر ہیں باقی کوئی حق پر نہیں، اور وہ خود کو حق پہ سمجھتا ہے، باقی مسلمانوں کو بھی حق پہ سمجھتا ہے، تمام تابعین، تبع تابعین، محدثین، اولیاء اللہ کو بھی حق پہ سمجھتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے حق چار یار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں تفضیل کے معنی میں، یعنی وہ صحابہ کرام کی کیٹیگری میں ان چار کو فضیلت دے رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر بلکہ وہ حق پر ہے اور وہ اچھی بات کر رہا ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا کرتا ہے، کہتا ہے کہ حق چار یار سے مراد یہ ہے کہ یہ چار ہی حق پر ہیں، ان کے علاوہ کوئی حق پر نہیں، تو پھر پیر عبد القادر صاحب والی بات ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں 1400 سال تاریخ میں کسی شخص نے ایسا عقیدہ نہیں کہ وہ حق چار یار کا نعرہ لگائے اور وہ اس منہج پر لگائے کہ صرف چار ہی حق پر ہیں باقی کسی کوئی حق پر نہیں ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کسر کیا ہے، کسر کی تعریف، اور یہ ساری چیزیں میں کتابوں سے ہی پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ناظرین، کسر کی تعریف آپ کو مختلف کتابوں سے مل جائے گی، جن میں امام ابن حدید، اب ابن علم النحو کے اندر، کلام کے اندر، علم بلاغہ کے اندر، اور
علم اللغات کے اندر کسی کا بھی نہ قول لیا جا سکتا ہے، یہ آپ لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو الفلک الدائر علی مثل سائر، جس کی شرح ابن اسیر نے لکھی ہے. یہ کتاب ہے عبد الحمید بن ہبۃ اللہ ابن ابی حدید، ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑے ایک ائمہ لغہ میں سے، ائمہ بلاغہ میں سے بہت بڑے امام ہیں. انہوں نے الفلک الدائر کے اندر بھی قصر کی تعریف کی. اس کے علاوہ مختصر معنی کے اندر، مختصر معنی جو کہ آپ مدارس کے اندر پڑھتے بھی ہیں، تو اس کے اندر بھی جناب اس کی جو ہے وہ تفصیل موجود ہے. باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے قصر کا. قصر کیا ہے میں انشاءاللہ آگے چل کے اس کو پیش کروں گا. مختصر معنی کے اوپر آج ہمارا کلام ہوگا. تو اس کے علاوہ جواہر البلاغہ، یہ مدارس کے مختلف نصاب کے اندر شامل بھی ہے. اس کے اندر بڑے ہی خوبصورت انداز میں جواہر البلاغہ میں علم البلاغہ کے متعلق اور قصر کے متعلق اور حصر کے متعلق بڑی خوبصورت وضاحت کے ساتھ گفتگو ہے. میں چاہوں گا کہ وہ سب لوگ اسی سے استفادہ کریں. یہ جنہیں کتابوں کا نام لے رہا ہوں، الفلک الدائر کے علاوہ ساری کتابیں آپ مجھ سے PDF میں لے سکتے ہیں. الفلک الدائر آپ مکتبہ شاملہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں. مکتبہ شاملہ میں جا کر کے ایزیلی آپ الفلک الدائر ابن حدید کا مطالعہ کر سکتے ہیں. میں نے بھی جو عبارات آج کوٹ کروں گا الفلک الدائر سے، وہ میں نے مکتبہ شاملہ کی مدد سے ہی لی ہیں. اس کے علاوہ الاتقان امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. اگر آج کوئی بھائی فہم قرآن جاننا چاہتا ہے، اگر کوئی بھائی آج یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن کے فنون اور علوم کو پڑھے اور قرآن کو کے فہم کے ساتھ قرآن کو سمجھے، تو بڑی کتابیں اچھی ہیں. علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، شاید مجھ سے بہتر جاننے والے علماء آپ کو بہتر جو ہے وہ مشورہ دیں. لیکن میرے نزدیک اردو ترجمہ میرے پاس موجود ہے الاتقان امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا، الاتقان فی علوم القرآن. یہ کتاب آپ مجھ سے لیں، امام سیوطی کی الاتقان. یہ میرے پاس قلمی نسخہ بھی موجود ہے PDF کے اندر، اور دیگر بھی آپ کو جو ہے مطبوع مل جائیں گے عربی کے اندر. اور اس کی ترجمہ اردو کے اندر بھی شائع ہو چکا ہے. وہ بھی آپ PDF کی صورت میں بندہ فقیر سے لے سکتے ہیں یا میری ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں. بالکل فری میں دے رہا ہوں، میں کوئی پیسے نہیں لے رہا. تو آپ یہ ضرور پڑھیں، آپ قرآن کے علوم و فنون سے آپ واقف ہو جائیں گے. آتے ہیں گفتگو کی طرف جناب. سب سے پہلے تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور دیگر کتابوں سے میں قانون قصر اور قصر کیا ہے اس کے بارے میں کلام کروں گا. یاد رکھیں کہ قصر یعنی کیا ہوتا ہے کہ جملے کی جو ترتیب ہوتی ہے، پہلے مبتدا ہوتا ہے پھر خبر ہوتی ہے. یعنی اگر میں کہوں کہ زید عالم، کہ زید عالم ہے، اب یہ جملہ ہے، پہلے کیا ہے، پہلے مبتدا ہے اور پھر کیا ہے، پھر خبر ہے. لیکن اگر میں اس کو الٹا کر دوں، یعنی میں خبر کو پہلے لے آؤں مبتدا کو بعد میں لے جاؤں، تو میں کہہ دوں کہ پہلے میں نے کیا کہا تھا، زید عالم. اگر اب میں کہوں کہ عالم زیدن، یعنی میں نے خبر کو پہلے لے آیا مبتدا پر مقدم کر دیا. تو اس پہ علماء کا جو قانون ہے وہ یہ ہے، تقدم الخبری تقدیم ما حق تاخیر، کہ اگر جس کا حق یہ تھا کہ وہ بعد میں آئے، تاخیر میں آئے، اس کو پہلے لایا جائے، یعنی مبتدا کے اوپر مقدم کیا جائے خبر کو، تو یہ قصر کا فائدہ دیتا ہے. علماء نحو کے نزدیک اسے حصر معصور کہتے ہیں، حصر معصورہ کہتے ہیں، اور علماء بلاغہ کے نزدیک اسے قصر مقصور الیہ کہتے ہیں. یہ ایک قانون ہے، ٹھیک ہے. اس کو علماء جو ہے نحو نے، علماء بلاغہ نے اپنی کتابوں کے اندر جن کا نام میں نے لیے ان کے اندر بیان کیا ہے. آگے چل کے سب کچھ پیش کروں گا انشاءاللہ. اب یہ چیز آپ نے دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. جب میں کہیں بھی اس کلام کے اندر گفتگو کے اندر یہ کہوں گا تقدیم ما حق ہو تاخیر، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ خبر کو مقدم کرنا مبتدا پر، میں یہ کہوں گا، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں. اور جب میں کہیں زید عالم یا عالم زیدن کا لفظ کہوں گا تو آپ سمجھ لیں کہ میں وہ چیز سمجھا رہا ہوں، تاکہ آپ اس چیز کو بخوبی سمجھ سکیں. اب جملہ یہ تھا کہ زید عالم ہے، زید عالم، لیکن اگر جو ہے جب میں نے زید کو بعد میں لے گیا اور مقدم کیا عالم کو پہلے، یعنی خبر کو مقدم کیا مبتدا پر، میں نے کہا عالم زیدن، یعنی زید ہی عالم ہے،
زید ہی عالم ہے۔ جب میں نے یہ جملہ بنایا تو زید ہی عالم ہے، اب اس میں حسر پایا جاتا ہے، کسر پائی جاتی ہے، یعنی زید ہی عالم ہے، زید کے علاوہ کوئی اور عالم نہیں ہے۔ اب یہ کسر ہے، اب اس کے آگے کس میں ہے؟ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس مقام پہ جملہ کہا گیا، یعنی زید ہی عالم ہے، یہ کہنے والے نے اس لیے کہا کہ اس شہر میں زید ہی عالم ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا شہر کے بعد اور بھی عالم ہوں گے۔ لیکن اگر کہنے والے نے اس نظریے سے کہا کہ زید ہی عالم ہے اور حقیقت میں یہ ہے کہ پوری دنیا میں زید ہی عالم ہے اور کوئی نہیں، تو اسے کہیں گے کسر حقیقی تحقیقی۔ آگے چل کے گفتگو ہوگی اس کے اوپر، تو پھر تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو مبالغہ آرائی سے کسی نے یہ کلام کیا ہے، اس نے کہا کہ زید ہی عالم ہے، لیکن آپ کہتے ہیں یار زید تو کے علاوہ ہمارے محلے میں 10 اور عالم ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس سے پوچھا جائے گا، مرتقد سے پوچھنا پڑے گا، بھئی تم تو کہتے ہو زید ہی عالم ہے، عالم زیدن، زید ہی عالم ہے، تم تو یہ کہتے ہو، لیکن جناب عالم تو زید کے علاوہ اور بھی ہیں، آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا؟ اب وہ اپنے عقیدے کی وضاحت کرے گا۔ اب وہ آپ کو کہے گا بھائی میں جس محفل میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس محفل میں یہ کہا تھا کہ اس محفل میں زید ہی عالم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کسر موجود ہے، لیکن کسر کی ایک حدود مقرر کر دی گئی، جسے اس کو کسر اضافی کہتے ہیں، آگے چل کے میں کسر اضافی افرادی کہتے ہیں اسے۔ اب وہی بات ہے کہ میں پیر عبدالقادر صاحب کے سامنے یہ کیا گفتگو کروں، میں تو طالب علم، اور وہی بات ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے۔ اگر وہ ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کسر کرتا ہے، حسر کرتا ہے، ایک شخص مبالغہ آرائی کرتے ہوئے، اور حقیقت میں بھی یہ ہے کہ وہ جو کلام کر رہا ہے اس کا عقیدہ پوچھنا پڑے گا، اس نے کس تناظر میں یہ کلام کیا۔ اب کو کہتا ہے حق چار یار، تو اب جو یہ نعرہ لگاتے ہیں اسے پوچھنا پڑے گا کیا تم یہ سمجھتے ہو یہ 4 ہی حق پر ہیں، ان کے علاوہ کوئی حق پر نہیں؟ یعنی حق 4 یار، یعنی 4 یار ہی حق ہیں۔ اگر کسر کریں گے نا تو معنی ترجمہ یہ بنے گا کہ 4 یار ہی حق ہیں۔ اگر 4 یار ہی حق ہیں تو اب نعرہ لگانے والے سے پوچھو بھئی آپ نے کس تناظر میں یہ نعرہ لگایا ہے؟ کیا 4 یار کے علاوہ کوئی حق پر نہیں؟ 5 تن ہی پاک ہیں، تو اب نعرہ لگانے والے سے پوچھو بھئی کیا تم سمجھتے ہو بھئی یہ 5 تن ہی پاک ہیں اور کوئی نہیں؟ تو پھر وہ اپنے عقیدے کی وضاحت کرے گا۔ اسے کہتے ہیں مرتقد کے اعتقاد کو دیکھ کر کے۔ اگر کوئی یہ کہے اب کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ، اب اس میں کسر حقیقی پایا جاتا ہے، تحقیقی۔ کیوں؟ یہ کسر حقیقی اضافی نہیں ہے، یہ کسر حقیقی تحقیقی ہے۔ کیوں؟ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اب ذرا جو یہ کلام کر رہا ہے اس کے پاس جاؤ، تحقیق کرو، پوچھو بھائی حقیقت بھی یہی ہے، پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ حقیقت ہے، اس کا کوئی دوسرا رخ ہے ہی نہیں، تو یہ کسر حقیقی تحقیقی ہے۔ اس پیمانے پر عبدالقادر صاحب جو ہے نا حق 4 یار کو ماپ رہے ہیں۔ اب خود آپ دیکھ لیں، میں تو کوئی کلام کروں گا تو کہیں گے یار اب اتنے بڑے عالم دین کو میں یہ بات کہوں کہ آپ نے کتنی بڑی غلط جو ہے بیانی کی ہے۔ اگر آپ کسر کی تعریف کے ساتھ نا کسر کی اقسام بیان کر دیتے تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ ساری چیزیں ہو گئیں، 4 یار ہی حق پر ہیں، تو مرتقد کا اعتقاد دیکھا جائے گا کہ اس کے مفہوم و مطلب کیا ہے۔ جیسے زید ہی عالم ہے، مبالغہ آرائی نے کہہ دیا، اب جیسے مبالغہ آرائی کی ہے اسے پوچھنا پڑے گا بھائی زید کے علاوہ تو اور بھی عالم ہے، تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ تو پھر وہ بتائے گا بھئی یا تو میں نے یہ کہا تھا اس محفل کے اندر صرف زید ہی عالم ہے، اس کے علاوہ تو بڑے عالم موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر اس کی ایک اور قسم ہے کسی کے مقابلے میں کہہ دینا، آگے چل کے وہ میں گفتگو کروں گا۔ اگر کوئی کہے کہ بکر بھی عالم ہے اور زید بھی عالم ہے، اس کے جواب میں کوئی کہتا ہے کہ نہیں زید عالم زیدن، کہ زید ہی عالم ہے۔ اب ایک محفل کے اندر بہت سارے علماء سٹیج پر موجود ہیں، عبدالقادر صاحب خود موجود ہیں، خطاب کر رہے ہیں۔ عبدالقادر صاحب سے ایک بندہ جو ہے وہ اعلان کر کے کہتا ہے کہ عبدالقادر صاحب آپ کے آس پاس بڑے علماء بیٹھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، ایک شخص سوال کرتا ہے کہ بکر بھی عالم ہے اور زید بھی عالم ہے، تو عبدالقادر صاحب آگے سے جواب دیتے ہیں کہ نہیں عالم زیدن،
کہ صرف زید ہی عالم ہے، کہ زید ہی عالم ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو سٹیج بھرا ہوا ہے یہ عالم نہیں ہے، 50 لوگ جو ساتھ بیٹھے ہیں یہ عالم نہیں ہے بھائی، کیونکہ مبالغ کا جو اثر کے ساتھ جملہ بولا ہے کہ زید ہی عالم ہے۔ اب دیکھیں جملہ ایک ہی ہے، اثر بھی ایک جیسا موجود ہے، لیکن مقام بدل رہے ہیں، مکان بدل رہے ہیں، مقام بدل رہے ہیں، وقت دیکھا جاتا ہے، معتقد کا اعتقاد دیکھا جاتا ہے، کس موضوع پر یہ موضوع عنوان دیکھا جاتا ہے، یہ کثر کی حالتیں ہیں، یہ میں بیان نہیں کر رہا، یہ مختصر معنی کے اندر موجود ہے، میں آگے چل کے دکھاؤں گا بھی اور بتاؤں گا بھی۔ میں نے تو مختصر معنی نہیں پڑھی سر، میں نے تو انجینئرنگ پڑھی ہے، مجھے اسٹیشومیٹری پوچھو میں وہ بتاتا ہوں آپ کو، انسٹرومیٹیکل انوائرمنٹ پوچھو میں وہ بتاتا ہوں آپ کو بھائی، میں تو کیمیکل انجینئر کی ہوئی ہے، میں نے تو نہیں کیا یہ درس نظامی، یہ تو پیر صاحب پڑھاتے ہیں آ رہے ہیں 20 سالوں سے، وہ بتائیں گے ہمیں کہ آپ نے جو کثر کی حالتیں پیش کی ہیں ان میں تو یہ کیا کریں گے ہم۔ تو اب عبدالقادر صاحب نے جو جواب دیا کہ زید عالم زیدن، اس کا مطلب یہ ہے کہ بکر عالم نہیں ہے، بکر کے مقابلے میں صرف زید کو عالم قرار دیا گیا ہے۔ اب محفل کے اندر نیچے بیٹھے ہوئے ہزاروں علماء بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، ان کی نفی نہیں ہوئی، یہ عالم ہے، ان کا انکار کسی نے نہیں کیا، جس کا جواب میں موضوع کے جواب میں کہا گیا، جب موضوع کے جواب میں کہا جائے اس کو کہتے ہوتے ہیں کسر اضافی افرادی۔ خدا نخواستہ یہ پتہ نہیں، اب میں تو ان چیزوں کا نہیں جاننے والا، حضرت صاحب آپ خود بتائیں عبدالقادر صاحب۔ اچھا اب آپ چلتے ہیں جی گفتگو کی جانب۔ ناظرین سب سے پہلے کثر کی تعریف پیش کروں گا میں۔ عبدالقادر صاحب نے ایک ذاتی اور کی ہے، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے پورے مقدمے کی بنیاد جو بنائی ہے نا، وہ کثر کو اس بنیاد پہ بنایا ہے کہ مبتدا پر مقدم کرنے کا مسئلہ۔ اب سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز میں عبدالقادر صاحب کی ایک اور، شاید ان کی عمر کے ساتھ ساتھ ان کا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، اس لیے ان کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہوگا، تو ان کی توجہ دلانا چاہوں گا میں ایک اور خاص طرف، کہ انہوں نے کہا جی کہ خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا، یعنی تقدیم و ما حق و تاخیر کا جو قانون پیش کیا، تو کہتے ہیں اس میں حصر ہے۔ یاد رکھیں اس میں علماء کا تو اتفاق ہی نہیں ہے کہ ہر بار آپ جو خبر ہے اس کو اگر مبتدا پر مقدم کریں گے تو ہر بار وہ حصر کا ہی فائدہ دے گا، ہر بار وہ کسر ہی ہوگا، ہر جملہ کسر ہی ہوگا۔ علماء نحو کا اور علماء بلاغیہ کا اس پہ اتفاق ہی نہیں ہے۔ اس پہ پہلی بات ہوئی تو اتفاق ہی نہیں ہے اس پہ، جس موضوع کو بنیاد بنا کر کے جس کسر کی تعریف، جس بنیاد پر کسر کی تعریف آپ نے کی ہے، اور جس بنیاد پر آپ نے کسر کو بنیاد بنا کر کے حق چار یار کا نر ناجائز قرار دیا ہے نا، وہ حقیقت میں وہ قانون علماء بلاغہ کے نزدیک وہ معتبر ہی نہیں ہے۔ علماء بلاغیہ اور علماء مناطقہ جو ہیں اس پہ اتفاق نہیں رکھتے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ مبتدا پر مقدم کرنے کو، خبر کو مقدم کرنے کو حصر کا فائدہ کسر کا فائدہ دیتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، میں مان رہا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں اس پہ اتفاق نہیں ہے، اس پہ بلاغیہ کا اتفاق نہیں ہے۔ بلاغیہ اس میں جو ہے کلام کرتے ہیں کہ ہر کسر جو ہے، ہر جملے میں مبتدا پر خبر کو مقدم کرنے سے کسر لازم نہیں آتی، ہر جگہ کسر جمل کسریہ نہیں ہوگا، وہ کسر مکسور الیہ نہیں ہوگا، قانون کسر لاگو نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ یہ دیکھیں علامہ سیوطی الاتقان علوم قرآن، وہ لکھتے ہیں تقدیم والمسند و ذکر ابن اسیر و ابن نفیس وغیرہما ان تقدیم الخبری علی مبتدا، کہ کہتے ہیں کہ یفید الاختصاص وردہ صاحب الفلک الدائر، وہ کہتے ہیں کہ بے شک چند لوگوں کا یہ ابن اسیر و ابن نفیس کا یہ نظریہ ہے کہ جو ہے وہ چند ایک علماء کا نام لے کر، الاتقان کے اندر امام سیوطی کہتے ہیں چند ایک علماء کا نام لے کر کے کہ فلاں فلاں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر خبر کو مبتدا پر مقدم کیا جائے تو یہ کسر کا فائدہ دیتا ہے، لیکن کہتے ہیں اس میں بلاغیہ کا اتفاق نہیں ہے۔ کیوں کہ الا اختصاص وردہ صاحب فلک الدائر، یعنی صاحب فلک الدائر، یعنی فلک الدائر کتاب لکھنے والے شخص نے اس کا رد کیا ہے کہ ہر یہ نہیں ہوتا، اور رد کیا کیا ہے یہ فلک الدائر کون ہے؟ ابن حدید، بأنه لم يأكل به احدا وهو ممنوع، کہ وہ کہتے ہیں یہ بالکل ممنوع ہے، ایسا ہوا ہی نہیں کہ ہر مبتدا پر خبر کو مقدم کرنے والا جملہ جو ہے وہ کسریہ ہوگا،
یہ تو کسی کا ہے نہیں، کسی کی ممنوع ہے، ہوا ممنوع. اور پھر کہتے ہیں وہاں کا اختلاف رہا ہے. اور پھر فلک الدائر کا ڈائریکٹ حوالہ آپ سنیں. یہ فلک الدائر ہے، اس کے اندر ابن حدید صاف کہتی ہیں کہ اگر یہ جو خبر ہے بہت پیارا، یہ میرے نزدیک بھی زیادہ معتبر بھی یہی ہے، جتنا مجھے نہیں اتنا، میں طالب علم ہوں، مجھے نہیں پتہ اتنا، لیکن جتنا میں اس قصر کے قانون کو میں نے پڑھا اور میں نے سمجھا، اس کے اندر اس قانون جو عبدالقادر صاحب کہہ رہے ہیں، اس کے اندر جو قانون یہ فلک الدائر صاحب فلک الدائر نے امام ابن حدید نے پیش کیا ہے نا، یہ زیادہ معتبر ہے، اس کو لیا جائے گا میرے خیال میں، کیونکہ حقیقت کے نزدیک بھی یہی ہے. فلک الدائر کہتے ہیں جب جو خبر ہے وہ اگر نکرہ ہو، حدید کہتے ہیں فلک الدائر کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ اگر مبتدا پر خبر کو مقدم کیا جائے اور جو خبر ہو یعنی حق 4 یار میں خبر کیا ہے؟ حق. تو یہ جو خبر ہو یہ نکرہ ہو، تو پھر کہتے ہیں اس پہ بلاغیہ کا اتفاق ہے کہ یہ کسی کا یہ مذہب نہیں ہے کہ یہ حسر ہے، کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کسی کا یہ علماء بلاغیہ میں سے، اور کہتے ہیں ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں، کسی کا یہ مذہب نہیں کہ اگر مبتدا پر خبر کو مقدم کیا جائے اور خبر نکرہ ہو، وہ معرفہ نہ ہو، یعنی حق الحق نہ ہو، صرف حق ہو، تو پھر یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ قصر ہے. ہاں اگر خبر جو ہے وہ معرفہ ہو تو پھر اس پہ کلام ہو سکتا ہے، یعنی جیسے کہ حق 4 یار میں الحق ہو، الحق 4 یار ہو، تو پھر اس پہ کلام ہو سکتا ہے کہ یہ حسر ہے، قصر ہے. اچھا، اب یہ ایک چیز یہ ہو گئی، آپ نے سنی الاتقان اور فلک الدائر آپ سنی امام ابن حدید کی. اب چلتے ہیں تھوڑا آگے. یہ میرے پاس ہے الجواہر البلاغہ. اس کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر پورا چیپٹر ہے قصر کا، قصر کی تعریف بیان کرتے ہیں. وہ آگے چل کے قصر کی تعریف جو کہ میں مکمل کلام کرنے والا ہوں پر مختصر معنی کے اوپر، تو اس کے اوپر انشاءاللہ کلام ہوگا. تو یہاں پر یہ انہوں نے چیپٹر باندھا فی تقسیم القصری باعتبار الحقیقتی والواقعہ الی القسیم. قسمیں قصر کی بہت ساری قسمیں ہیں، طرفیہ کے اعتبار سے، طریق کے اعتبار سے، وہ ساری جو میں آگے پہلے جو ہے نا مختصراً میں نے بیان کر دی. اگر وضاحت کے ساتھ کلام کروں گا تو 2 گھنٹے کا کلپ بن جائے گا، اس لیے. تو وہ کہتے ہیں القصر الحقیقی ایک قصر حقیقی ہے، وهو ان التحسيس المقصور والمقصور عليه يقصب الحقيقة والواقعية الى اليتاء الى غير اصلا نحو لا اله الا الله. تو اس کے اوپر وہ کلام کرتے ہیں، مثالیں پیش کرتے ہیں کہ قصر حقیقی کیا ہے، کہ جو بالکل کلام جو کرنے والا کلام کرنے والا ہے حقیقت میں وہ چیز ایز اٹ از وہی ہو، تو یہ قصر حقیقی ہے. لیکن کہتے ہیں ایک ہوتا ہے قصر الاضافی، وهو ان يقصب المقصور بالمقصور عليه وبحسب الاضافي والنسبة الى الشيء اخر المعين لا يجمع ما عدا نحو ما خليل الى مسافر فان تقصد قصر السفر اليه بدون مسافر سواء. کہتے ہیں کہ قصر اضافی یہ ہوتا ہے، قصر اضافی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر اس میں احتمال پایا جائے جو حقیقت میں وہ نہ ہو، جو قصر حقیقی کے بارے میں ہے نا، یعنی لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. اب اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. آپ جس کے پاس جائیں، جو مرتکب کا اعتقاد ہے وہ ایک ہی ہے، مرتکب کے اعتقاد میں دوسری کوئی رائے ہونے کا چانس نہیں ہے. مرتکب کے اعتقاد میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں یہاں سے بیٹھے اگر وہاں پر کوئی ایک لفظ ایسا کہہ رہا ہے تو میں یہاں سے سمجھ جاؤں گا کہ بھائی اس کا کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے لا قول ہے، معروف قول ہے، لا افتاح الا علی، کہ نہیں ہے کوئی مرد مگر علی. اب جب یہ کسی نے یہ جملہ کہا تو آپ سوچیں گے یار یہ کیا بات ہوئی، کیا علی کے علاوہ کوئی اور مرد نہیں ہے؟ لا افتاح الا علی، کہ علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے، جبکہ اس نے جب کہا تھا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا مگر اللہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی. لیکن جب کسی نے یہ کہا لا افتاح الا علی، کہ نہیں ہے کوئی مرد مگر علی، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں سوچ بچار کرنی چاہیے، کیا علی کے علاوہ اور کوئی مرد نہیں؟ تو پھر سوچنا پڑے گا یہ کس تنازع میں جملہ کہا گیا ہے. اس کا مطلب ہے شجاعت کی بات ہو رہی ہے کہ جیسا مرد علی ہے نا، علی کے مقابلے کا کوئی اور مرد ہو نہیں سکتا، مرد تو بہت ہے. تو جیسا یہ اسے کہتے ہیں قصر اضافی.
تو اس کو بیان کیا ہے کس نے؟ صاحب جواہر البلاغہ نے. اب جواہر البلاغہ آپ پڑھ لیں، میرے پاس PDF میں دے دوں گا، اس کے اندر کسر کی بڑی خوبصورت طریقے سے وضاحت موجود ہے. اچھا اب آتے ہیں آگے مختصر المعانی کے اندر. دوستو مختصر المعانی کو جو میں انشاءاللہ جو ابھی پیش کروں گا، آپ لوگ اس پہ غور کریں گے، انشاءاللہ آپ کو ساری گفتگو جو حق چار جار کا مطلب ہے، مفہوم ہے، حق چار جار کو میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کر دوں گا. جو حق چار جار کا مسئلہ ہے نا، اس کو میں انشاءاللہ واضح کرنے لگوں گا. حق چار جار کہنا کیسے جائز ہے؟ کسر کیا ہے؟ کسی ایک شے کو کسی دوسری شے کے ساتھ خاص کر دینا، ایک خاص طریقوں پر ملا دینا، یہ کسر کہتے ہیں. مختصر معنی کے اندر پورا چیپٹر ہے الکسر کا، اس کے اندر تعریف ہو الکسر تعریف الکسر و تقسیم ہی یہ چیپٹر ہے. تو کیا وہ تعریف کیا کرتے ہیں؟ تعریف سنیں. فی اصطلاح التخصیص شیء بشیء بطریق المخصوص، یعنی کسی شے کو ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ایک مخصوص طریقے پر ملا دینا. یہ کیا ہے؟ یہ کسر ہے، کسر کی تعریف ہے. وہ حقیقی و غیر حقیقی، یہ دو قسم کے ہیں، ایک حقیقی اور غیر حقیقی. اب حضرت صاحب نے یہ اس کے اوپر کلام نہیں کیا، کیونکہ اس پہ کلام کرتے تو پھر ان کا جو وہ شیش محل تھا وہ گر جانا تھا. لان تخصیص شیء بشیء انما ان يكون يحسب الحقيقة وفي نفسه الامر بان لا يجاوز الا غيره الا اصطلاحا وهو الحقيقي، یعنی ایسا امر کہنے والے نے جو بات کہی وہ 110% صحیح ہو، جیسے کہ لا الہ الا اللہ، تو وہ اس کے علاوہ کوئی اور رائے نہ ہو، تو وہ کیا ہے؟ کسر حقیقی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ ولا او يحفظ اضافه الا شيئا بان لا يجاوز الا ذلك الشيء وان امكن ان يتجاوز الا شيء في جملتي وهو غیر حقیقی، یعنی اگر ایسی چیز ہو جس کے اندر احتمال پایا جاتا ہو، دوسری رائے پائی جاتی ہوں، ایک چیز کو خاص چیز کے ساتھ ملایا، اب اس کا مکان دیکھا جائے گا، اس کا موضوع دیکھا جائے گا، وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہوں کہ موضوع کے اعتبار سے ہو. جیسے کہ عالم زیدن، زید عالم ہے، اب ہو سکتا ہے اس کا معنی یہ ہوگا زید ہی عالم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں زید کے علاوہ اور کوئی عالم نہیں دنیا میں، ہو سکتا ہے اس محفل میں 4 عالم اور ہوں. تو اب کلام کرنے والے کو دیکھا جائے گا، یہ غیر حقیقی ہے، یہ کسر ہے، لیکن کسر غیر حقیقی ہے. کسر بظاہر تو کسر نظر آئے گا جملے میں، لیکن کسر ہوگا نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اب آپ سے کوئی یہ سوال کرے، میں نے آپ مختصر معنی کے اندر سے میں نے آپ کے سامنے تعریف اور حقیقی اور اضافی کی تعریف پیش کی. اب جو ہے اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ حق چار یار کا نعرہ لگانا ناجائز ہے، یہ جائز کس طرح ہے؟ کیونکہ یہ کسر حقیقی ہے، تو اسے آپ کہیں جی یہ کسر حقیقی نہیں ہے، یہ حق چار یار کا نعرہ لگانا بالکل جائز ہے. جیسے کہ حق پنج تن پاک کا نعرہ لگانا جائز ہے، حق فرید یا فرید کا نعرہ لگانا جائز ہے، اور حق نبی یا نبی کا نعرہ لگانا جائز ہے. اسی طرح حق چار یار کا نعرہ لگانا بھی جائز ہے. اگر یہ اس کو ناجائز کہیں گے تو سب نعروں کو ناجائز کہیں گے. اگر اس کے اندر کسر پایا جاتا ہے اور اس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ 4 ہی حق پر ہیں اور حق پر نہیں ہے، تو آپ سے کوئی سوال کرے یہ بات کر کے اور کسر بیان کرے، تو آپ اس کا جواب یوں دیں گے. پہلا جواب تو یہ دیں گے کہ کسر حق چار یار کے جملے میں 4 یار حق ہیں، تو حق کو خبر کو مبتدا پر مقدم کیا تقدیم ما حق کو تاخیر کے تحت، تو یہ کسر کا فائدہ دیتا ہے. تو آپ نے سب سے پہلا جواب یہ دینا ہے کہ اس پر علماء بلاغیہ کا، علماء مناطقہ کا، علماء نحو کا اس پر اتفاق ہی نہیں ہے کہ ہر خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا یہ کسر مکسوری لائے ہے، اس پر کسی کا اتفاق ہی نہیں ہے. پہلا جواب آپ نے یہ دینا ہے، ٹھیک ہے، علماء بلاغیہ کا یہ اتفاق نہیں ہے. دوسرا جواب یہ دینا ہے کہ یہ کسر حقیقی موصوف علی صفہ ہے، یہ کسر حقیقی موصوف علی صفہ ہے. اگر کسر پایا جاتا ہے جملے کے اندر کہ 4 یار ہی حق ہیں، تو اب اگر جملہ کرنے والے نے یہ جملہ کیا ہے کہ جامعہ رضویہ میں زید ہی عالم ہے اور عالم اور بھی ہوں، تو اس کا مطلب ہے یہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے. یہ جو کسر ہے یہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے، یہ کسر اضافی ہے. لیکن اگر وہ حقیقت یہ ہو کہ جامعہ رضویہ میں اور کوئی عالم نہیں، زید ہی عالم ہے،
کیونکہ جس وقت زید کے بارے میں کہا گیا اس وقت جامع میں چھٹیاں تھیں، سب لوگ عالم گھر گئے ہوئے تھے، جامع کے اندر ایک ہی عالم تھا، زید۔ حقیقی یہ ہے کہ زید کے علاوہ کوئی عالم نہیں، میں نفی جلی ما ادا کر دی کہ زید کے علاوہ اس کائنات میں کوئی عالم نہیں۔ اس کی زمرے میں تو کوئی بھی جو ہے نا، جو حق سب یار ہیں، حق سب یار ہیں۔ سب کیا ہے؟ سب یار کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، اور حق کیا ہے؟ خبر ہے۔ خبر کو پہلے لے آئے، حق سب یار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے صحابہ ہی حق پر ہیں، ان کے علاوہ میں نفی جلی ما ادا کر دی، صحابہ کرام کے علاوہ کوئی حق پر نہیں ہے۔ تو عبدالقادر صاحب کا جو نعرہ ہے وہ اس قانون کے تحت، حقیقی کے تحت غلط ٹھہرتا ہے۔ کسر حقیقی کی ترفیع کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ کسر حقیقی صف علی موصوف، یعنی کسی صفت کو موصوف کے ساتھ خاص کرنا کسر میں، اور ایک ہے کسر موصوف علی صفہ، یعنی کسر حقیقی موصوف علی صفہ یہ ہے کسی موصوف کو صفت کے ساتھ خاص کرنا۔ اب اگر کسر صف علی موصوف دیکھا جائے تو چار یار ہی حق پر ہیں، چار یار ہی حق پر ہیں، تو ہم نے نفی جلی ما ادا کر دی۔ لیکن اگر کسر حقیقی موصوف علی صفہ دیکھا جائے تو جملہ یہ بنے گا چار یار حق ہی ہیں، چار یار حق ہی ہیں، حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس میں کیا کیا، جو موصوف تھا، موصوف کیا تھا؟ چار یار، اور صفت کیا تھی؟ حق۔ حق موصوف کو حق کے ساتھ خاص، صفت کے ساتھ خاص کیا ہے، موصوف کو صفت کے ساتھ خاص کیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ چار یار حق ہی ہیں، یعنی باطل پر نہیں ہے۔ اب اس کا جملے کا معنی کیا بنے گا؟ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ چار یار حق کہنا جائز نہیں کیونکہ علی حق پر ہے، باقی تین حق پر نہیں، تو اس کا جواب دیتے ہوئے آپ کہیں گے نہیں، چار یار ہی حق پر ہیں، چار یار ہی حق پر ہیں۔ مطلب یہ کہ تم کہتے ہو ایک حق پر ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، چار یار ہی حق پر ہیں، تو جملہ یہ بنے گا کہ چار یار ہی حق ہے، چار یار، ایک یار حق نہیں، چار یار ہی حق ہیں، چاروں کے چاروں حق پر ہیں۔ پھر صفت کسر حقیقی موصوف علی صفہ، کسر حقیقی موصوف علی صفہ اگر بنوایا حق چار یار کے جملے کو کسر حقیقی موصوف علی صفہ مانا جائے تو کیا ہے؟ پھر یہ کہنا جائز ہے، حق چار یار کسر حقیقی موصوف علی صفہ مانا جائے تو کہنا جائز ہے۔ یہ جملہ کسریہ ہوگا، لیکن کسر کے ہونے کے باوجود بھی کون سا کسریہ ہے؟ اس کا کسر موضوع میں پایا جائے گا، اس کا کسر کس میں ہے؟ صفت میں ہے، موصوف میں نہیں ہے، موصوف کے اندر نہیں ہے، یہ صفت کے اندر ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلی آیت پڑھی تھی جو ہے نا آپ کے سامنے، جاء الحق وذاق الباطل، کہ حق آیا اور باطل گیا، یا حق کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ باطل کے ساتھ۔ یہاں پر کیا ہے؟ حق چار یار حق ہی ہے، حق چار یار کے جملے کو جب موصوف علی صفہ بنائیں گے آپ، کسر حقیقی موصوف علی صفہ، تو یہ جملہ کیا بنے گا؟ حق چار یار جملہ کیا بن جائے گا؟ چار یار حق ہی ہے۔ تو پھر جب اس جملے یہ جملہ بن جائے گا تو یہ جملہ کہنا اس اعتبار سے کہنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو پہلا جب کوئی سوال کرے تو آپ کہو کہ کسر کے اس قانون پر کہ حق چار یار، خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا، یہ علماء بلاغیہ کے ہاں اتفاق اس پر نہیں ہے۔ پہلا جواب آپ نے یہ دینا ہے جب کوئی رافضی یا نیم رافضی یہ کہے حق چار یار کا نعرہ لگانا کیا ہے؟ ناجائز ہے، تو آپ نے پہلا جواب کیا دینا ہے؟ پہلا جواب یہ دینا ہے کہ یہ اس پر علماء بلاغیہ کا اتفاق نہیں ہے، جیسا کہ الاتقان کے اندر امام سیوطی نے کہا، اور جواہر البلاغہ کے اندر موجود ہے، الفلق الدائر کے اندر ابن عدید نے کہا، اور اس کے علاوہ مختصر معنی کے اندر بھی موجود ہے۔ دوسرا جواب آپ نے یہ دینا ہے کہ اگر اس میں کسر مان لیا جائے تو یہ کسر حقیقی موصوف علی صفہ ہے،
کہ اس کی صفت میں کسر پایا جاتا ہے نہ کہ موصوف میں. لہذا صفت کے اندر جا الحق و ذاک الباطل، جہاں باطل کا مقابلہ حق کے ساتھ ہے، یہاں پر بھی حق جو ہے نا، حق 4 یار کا حق کا مقابلہ باطل کے ساتھ ہے. کہ اگر کوئی یہ کہے کہ 4 یار حق پر نہیں ہے، پہلے 3 حق پر نہیں ہے، صرف 1 حق پر ہے، تو ہم آگے جواب میں کیا کہیں گے؟ حق 4 یار نہیں، چاروں حق پر ہیں. باطل کے نظریے کے رد میں ہم کہیں گے. تو اس میں کسی اور کی نفی نہیں ہے، اس میں نفی جلی ما عدا نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ نفی موضوع کی نفی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی کسر حقیقی کے تحت بھی یہ کہہ سکتے ہیں. اب اس کا ایک تیسرا جواب بھی ہے. اگر اس میں کسر مان لیا جائے، اگر کیا کریں؟ اس میں کسر مان لیں کہ حق 4 یار کے جملے میں کسر موجود ہے، یہ کسر مکسور الیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کسر مکسور الیہ ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ کسر مکسور الیہ جملہ ہے، مان لیتے ہیں، اور اس میں اثر معصور پایا جاتا ہے. تو ہم یہ کہیں گے، اس کا تیسرا جواب یہ ہے، یہ کسر اضافی افرادی ہے. یہ کسر اضافی افرادی. وہ کیسی؟ کسر اضافی افرادی کیا ہے؟ یعنی کسر اضافی جس میں ہم نفی بعض ما ادا کرتے ہیں. نفی اس کسر میں ہم نفی بعض ما ادا کرتے ہیں، یعنی جو کسر پایا جاتا ہے لیکن نفی بعض کی ہو رہی ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی کہ اگر محفل میں بہت علماء بیٹھے ہوں اور ایک شخص سوال کرے کہ اب بکر اور زید دونوں عالم ہیں، اور جواب میں کوئی کہے کہ زید ہی عالم ہے، اب عالم زید کا جملہ کسر پر مشتمل ہے، اس میں کسر ہے، یہ اثر معصورہ ہے، لیکن اب یہ موضوع کو دیکھا جائے گا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ زید ہی عالم ہے اور کوئی کائنات میں عالم نہیں. تو یہ نفی بعض ما ادا کی جائے گی، نفی جلی ما ادا نہیں کی جائے گی. کلی طور پر نفی نہیں ہوگی، بعض کی نفی ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اضافی کے اندر یہ ہوتا ہے. اب محفل کے اندر جب یہ سوال کیا گیا، جواباً ایک بندے نے کہا نہیں زید ہی عالم ہے، تو اس کا مطلب بکر عالم نہیں ہے، صرف بکر کی نفی ہوئی ہے. باقی جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی علماء ہیں، جو ساتھ بیٹھے ہیں یہ بھی علماء ہیں، باقی بھی کائنات میں علماء ہیں، محفل میں اور بھی علماء ہیں. لیکن ہم نے موضوع کو دیکھا تو معلوم ہوا اس جملے میں حصر تو تھا لیکن صرف بکر کی نفی ہے، باقی سارے کی نفی نہیں ہے. تو یہ کیا تھی؟ یہ نفی یہ حقیقی کسر اضافی افرادی ہے کہ کسی ایک فرد کی بعض کی آپ نے نفی کی، تو اس کو جو ہے یہ کہتے ہیں. اسی کے اندر ایک اور قسم ہے اضافی کی. وہ کیا؟ کسر اضافی قلبی جسے کہتے ہیں. وہ ایسے ہے کہ اگر کسی کا نظریہ ہو کہ زاہد جاہل ہے، ایک محفل کے اندر عبدالقادر صاحب بیٹھے ہیں، کوئی شخص کھڑا ہو کہتا ہے کہ عبدالقادر صاحب جاہل ہیں. وہ جاہل نہیں ہے، ماشاءاللہ عالم ہے، میں بات کر رہا ہوں. ویسے کوئی یہ کہتا ہے کہ عبدالقادر صاحب جاہل ہیں. اب ایک شخص کھڑا ہوتا ہے عالم، وہ کہتا ہے نہیں عالم قادر، کہ جو قادر ہے عبدالقادر جو ہے وہ کون ہے؟ وہ عالم ہے، عبدالقادر ہی عالم ہے. اب وہ یہ کسر موجود ہے، لیکن یہ کسر جو ہے کس کے جواب میں ہے؟ جس شخص نے یہ کہا کہ عبدالقادر کیا ہے؟ جاہل ہے. اب جاہل کے مقابلے میں عالم کا لفظ آیا، جیسا کہ آیات ہے نا، جا الحق و ذاک الباطل، کہ حق کے مقابلے میں باطل ہے. لفظ حق کے مقابلے میں کیا ہے؟ باطل ہے. اسی طرح جہاں عبدالقادر صاحب کو محفل کے اندر کہا گیا کہ یہ جاہل ہے، آگے جواباً کہا گیا کہ نہیں عالم ہے. اب صفت علم جو ہے، آگے کے جو موضوع ہے، جو آگے کا عکس ہے، عکس کے مقابلے میں یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ کوئی کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں یہ ساری مختصر معنی کی میں نے کی ہیں، یاد رکھیں. یہ میرے پاس ہے. پہلے میں نے جو یہ صفت موصوف علی صفہ میں نے بیان کی، اس کے بارے میں یہ امام یہ مختصر معنی میں لکھا ہے کہ الا تجاوزوا الى صفة اخرى اصلا في جملة وغير حقيقي بل اضافي الا حقيقي اضافي ما معنى لا ينافي كون تخصيص مطلقا في قبيل الاضافات وكل منها اي من حقيقي وغيري
نوعان كسر الموصوف على صفة وهو أن لا يجوز موصوف من تلك الصفة إلا صفة أخرى، لكن يجوز أن تكون تلك الصفة الموصوف الأخرى، وكسر الصفة على موصوف وهو إن يجوز تلك الصفة ذلك الموصوف إلا موصوف آخر، لكن يجوز ان یکون ذالک الموصوف الصفات۔ یہ مختصر معنی ہے۔ پھر کہتے ہیں آگے چل کے، چونکہ میرا موضوع کیا ہے کہ عکس کے متعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر آگے یہ موضوع چلتا رہتا ہے کہ مقصور اللہ انصاف المکون یہ طویل ہے، یہ گفتگو آگے کرتے ہیں۔ آئی کتاب المحال صفت کدھر گیا، کہتے ہیں اگر جو ہے متکلم کے کلام کو دیکھا جاتا ہے، جب کسر پایا جائے، جملے میں کسر پایا جائے تو متکلم کے کلام کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر کلام کرنے والا کیا کرتا ہے کہ عکس کسی کے موضوع کا عکس بیان کرے، یعنی اب موضوع کا عکس کیا تھا، حقیقت میں عبدالقادر صاحب عالم تھے، کہنے والے نے جاہل کہا، اب جواباً ہم نے کہا کہ عالم عبدالقادر، تو مطلب یہ ہوا کہ عبدالقادر عالم ہے، یہ کس کے مقابلے میں کہا گیا؟ یہاں پر جو کسر ہے وہ عالم کے اوپر پایا جائے گا، عبدالقادر کے لفظ کے اوپر نہیں پایا جائے گا، موصوف کے اوپر نہیں ہے، کس پہ ہے؟ صفت کے اوپر ہے۔ تو صفت کیا ہے؟ عالم، کیونکہ ادھر جو ہے صفت کے اوپر اعتراض کس پہ تھا؟ صفت پہ تھا۔ اعتراض کس پہ تھا؟ صفت پہ تھا کہ عبدالقادر عالم نہیں جاہل ہیں، تو جواباً کس نے کیا کہا گیا کہ وہ کیا ہے؟ عالم ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں ایسے جملوں میں کیا ہے؟ صاحب الذوق السلیم ففیہ من کسر فلم یعرف، بعض جملوں پر کسر ایسا ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتا۔ ایک صاحب ذوق سلیم رکھنے والا جب اس میں غور و فکر کرتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے اس میں کسر ہے، اور کسر ہوتا کدھر ہے؟ وہ کسر ہوتا یہ ہے کہ وصاحب الذوق السلیم فی الکسر یعرف اصطلاح البلاغہ فی ذالک دولۃ الثلاثہ بباقیۃ الوضع الازل والواضع المودعہ والمعنى التقدی والکسر لاصل ای وجہ الثانی ووجوہ، کہ اصل میں اس کے اصل میں نہیں ہوتا کسر اس کی صرف موضوع میں ہوتا ہے۔ اور پھر آگے چل کے صفحہ 184 جو میرے پاس جو کتاب پڑھائی جاتی ہے نا مسلمانی مدارس کے اندر، اس کا 184 اس میں کہتے ہیں کہ ومن کسر موصوف علی صفۃ تقدیر و اذا معنی المقصور علی استصفاف انه اخاصها اول الکسر الموضوع علی صفہ من حقیقتی، کہ یہ جو حقیقت کے اعتبار سے اس میں موضوع کے اعتبار سے جو پایا جاتا ہے عکس اس میں ہوتا ہے، عکس میں اس میں ہوتا ہے کسر جو ہے موضوع کے اندر ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی کا عکس نظریہ پیش کرے تو کسی کے عکس نظریے کے مقابلے میں آپ جب کچھ کہیں گے تو وہ کسر جو ہے اس کی صفت میں پایا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہوتے ہیں کسر اضافی قلبی، ٹھیک ہے، کسر اضافی قلبی کہتے ہیں۔ تو اگر جب کوئی آپ سے کہے کہ حق 4 یار کا نعرہ لگانا کیسا ہے، تو پہلا جواب آپ نے کیا دینا ہے؟ جو میں نے جواب آپ کو تحقیقی پیش کر کے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ یہ جو ہے مبتدا کو خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا، یہ علماء بلاغیہ کا اس پہ اتفاق نہیں ہے، لہذا کسر اس میں پایا نہیں جاتا۔ امام صاحب مختصرمانی نے کہا ہے کہ اس میں بہت غور کیا جائے تب جا کر کے اس میں کسر نظر آتا ہے، کسر اس میں ہوتے ہی نہیں ہے، اور اس میں اتفاق ہی بلاغیہ کا اتفاق ہی نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر اس کو کسر مان لیا جائے، جیسے کہ عبدالقادر صاحب کہتے ہیں یہ کسر ہے، تو یہ کسر حقیقی موصوف علی صفہ ہے، یہ دوسرا جواب۔ اور تیسرا جواب یہ ہے اگر اس کو کسر مان لیا جائے تو کسر اضافی افرادی ہے یہ، کہ ہم بعض افراد کا جو صحابہ کرام کے مخالف ہیں ان کا جو ہے رد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں۔ اور اگر اس کو چوتھا اگر اس کو کسر مان لیا جائے تو چوتھا جواب یہ ہے کہ حق 4 یار کہنا یہ کسر حقیقی تحقیقی موصوف علی صفہ ہے، اور پتہ ہے یہ تحقیقی ہے، یہ جو نعرہ تحقیق ہم لگاتے ہیں نا، یہ اس کی مناسبت اس کو ملتی ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں نے ایسے نعرہ نہیں لگایا، یہ اس کے اوپر پہلے بڑا سوچ وچار کی ہوگی تب جا کے نعرہ لگایا ہوگا۔ کیا یہ چیزیں آج ان کے ذہن میں آئی ہیں؟ پہلے علماء کے ذہن میں نہیں آئی تھیں؟ اتنے بڑے
جن علماء کی کتابیں پڑھ کر کے یہ لوگ کسر کے قانون ہمیں بتاتے ہیں، کیا ان جو کسر کے قانون جنہوں نے لکھے ہیں ان لوگوں کو یہ چیزیں معلوم نہیں تھیں؟ معلوم تھیں یہ چیزیں. ہمارے بزرگوں نے یہ جو کہ قائد ہمیں دی ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ دی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ چوتھا جواب یہ ہے کہ کسر حقیقی تحقیقی موصوف علی صفہ ہے، یہ حق 4000 کہنا، لہذا اس بنیاد پر یہ کیا ہے کہنا غلط نہیں ہے. اور پانچواں کیا ہے؟ یہ کسر حقیقی کسر اضافی قلبی ہے. یہ کسر اضافی قلبی ہے، یعنی کسی کے نظریے کا رد کرتے ہوئے ہم کہیں گے اس کے موضوع میں، اس کی صفت میں کسر پایا جائے گا، نہ کہ اس کے موصوف میں. اور بلاغیہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسر پایا جاتا ہے تو ہم بلاغیہ دیکھتے ہیں کہ کسر جو ہے کس اعتبار سے وہ جملہ کسری آیا ہے، اس کا اعتبار دیکھا جاتا ہے، پھر اس کو بری کلام ہوتا ہے. تو ناظرین آپ کے سامنے میں نے اس کے اوپر وضاحت کر دی ہے. اب میں تھوڑی سی بات کروں گا. یہ کسر حقیقی تحقیقی بھی ہے. چھٹا کیا ہے؟ چھٹا اس کے اندر یہ بھی تعویل ہو سکتی ہے کہ اس میں کسر پایا جاتا ہے حق 4000 میں، لیکن یہ کسر حقیقی تحقیقی ہے. یہ کیا ہے؟ کسر حقیقی تحقیقی ہے. یہ وہ کیسے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. اور دوسرا جملہ ہے لا افتح الا علی، نہیں ہے کوئی مرد مگر علی. اب دونوں جملے وزن پہ ایک ہیں، لیکن پہلے جملے کے اندر جب آپ تو غور کریں گے تو سننے والا فوراً یقین کرے گا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا متبادل جملہ نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے. لیکن جب یہ کہیں گے لا افتح، کوئی نہیں ہے مرد مگر علی، تو اس کے اندر تعویل ہوگی. یعنی علی کو مرد کہا گیا، کیا کائنات میں حقیقت میں کوئی اور مرد نہیں ہے؟ صرف علی ہی مرد ہے، باقی ساری عورتیں ہیں. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، مرد اور بھی ہیں. اب بھی ہزاروں مرد ہیں، اس وقت بھی ہزاروں مرد تھے، پہلے بھی مرد گزرے ہیں. تو مطلب یہ ہے کائنات میں مرد اور بھی ہیں، لیکن علی کو اس لیے کہا گیا کہ جیسا شجاعت رکھنے والا شخص علی، بہادر علی مرد ہے نا، باقی مردانگی نہ ہونے کے برابر ہے. باقی مرد علی کی مردانی اور شجاعت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں. یعنی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو حقیقت ہے اس کا رد کر دیا مبالغہ آرائی کرتے ہوئے. حقیقت کا رد کر دیا مبالغہ آرائی کرتے ہوئے. اسے کہیں گے حقیقی تحقیقی، کسر حقیقی تحقیقی. اور ایک ہوتا ہے کسر حقیقی ادعائی. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو صاحب مسلمانی نے بیان کیا ہے، میں بس ابھی وہ برات نہیں پڑتا، ٹائم نہیں ہے. لا افتح الا علی، کہ نہیں ہے کوئی مرد مگر علی. اب اس کو جملے کو دیکھیں اور ادھر دیکھیں کہ 4 یار ہی حق ہیں، 4 یار ہی حق ہیں. صرف اعلی موصوف جب بن گیا یہ جملہ تو مطلب یہ ہے کہ جیسے 4 یار حق ہے نا، جیسے 4 یار حق ہیں. اب کسر حقیقی ادعائی موصوف علی صفت کے اوپر ہم، یعنی صفت علی موصوف کے اوپر ہم کہیں گے کہ 4 یار ہی حق ہیں. تو مطلب یہ ہوگا جیسے یہ 4 یار ہیں نا، باقی سارے ہی حق پر ہیں، لیکن جیسے یہ جس شان کے ساتھ یہ 4 ہیں، اس شان کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جیسے یہ 4 حق ہیں، ایسا باقی سارے حق پر ہیں. جیسے کہ باقی سارے مرد ہیں، لیکن علی جس شان کے ساتھ مرد ہے نا، کوئی اور مرد نہیں. ٹھیک ہے؟ اسی طرح باقی سارے حق ہیں، نبی بھی، ولی بھی، تابعین، تبع تابعین، سب باقی بھی صحابہ سارے حق ہیں، حضور کے یار سب یار حق ہیں. لیکن جس شان کے ساتھ علی ہے نا، جس شان کے ساتھ یہ 4 ہے نا، حق 4 یار ہے نا، اس شان کے ساتھ باقی کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کی یہ تحقیقی ادعائی یہ بنے گی. اب رہتی یہ بات اس مقابلے کی آتی ہے کہ انہوں نے جو نعرہ ہمیں دیا ہے حق سب یار. یہ عبدالقادر صاحب کہتے ہیں کہ تم نعرہ لگاؤ حق سب یار. عبدالقادر صاحب کیا کہتے ہیں کہ حق 4 یار کا نعرہ نہ لگاؤ. یہ کہنا اس میں کسر ہے، اور کسر کی وجہ سے یہ کہنا غلط ہے کہ صرف 4 ہی حق پر ہیں، باقی حق پر نہیں ہیں.
تو حق 4 یار کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ صرف 4 ہی حق پر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے صرف 4 ہی حق پر ہیں، باقی سارے حق پر نہیں ہیں. تو نعرہ یہ لگاؤ کہ سب یار حق سب یار. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا سب یار ہی حق پر ہیں، باقی ولی انبیاء تابعین تبع تابعین وہ حق پر نہیں ہیں؟ تو جو جملہ جو قانون عبدالقادر صاحب نے خود بنایا ہے نا، وہ قانون ان کا اپنا دیا ہوا جو جملہ ہے حق سب یار، اس کے اوپر فٹ ہوتا ہے 5 ٹن پاک، اس کے اوپر فٹ ہوتا ہے حق نبی یا نبی کے اوپر فٹ ہوتا ہے، جو ہے حق فرید یا فرید کے اوپر فٹ ہوتا ہے. تو ان کا جو قانون خود بنایا ہوا ہے، جو حق 4 یار کے اوپر انہوں نے لگایا ہے نا، وہی حق سب یار جو انہوں نے جملہ دیا ہے اس کے اوپر بھی لگتا ہے. کیونکہ سب یہ لفظ جو سب ہے حق سب یار، یہ لفظ جو سب ہے نا، اس کا عربی ترجمہ کیا ہے؟ کل. اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ ہر. علماء نحو کو اٹھا لیجئے، جواہر البلاغیہ کو اٹھا لیجئے، آپ فارسی کے اندر دیکھ لیں، عربی کے اندر دیکھ لیں، جس زبان کے اندر آپ دیکھ لیں، لفظ جو کل ہے نا، لفظ کل یہ سورہ قضیہ ہے. جیسا کہ عداد سورہ قضیہ ہوتے ہیں نا، حالانکہ عداد عبدالقادر صاحب نے تو کہا ہے کہ یہ حق 4 یار میں لفظ 4 عداد ہیں، لفظ 4 ہنسا ہے. جو لفظ 4 ہے نا، 4 عدد کا 4 کا جو عدد ہے، یہ سورہ قضیہ ہے، موجبہ کلیہ کا سورہ قضیہ ہے. اور موجبہ کلیہ کا سورہ قضیہ میں نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ خارج ہو سکتا ہے، یعنی 4 ہی حق پر ہیں، 4 کے علاوہ 5واں کوئی حق پر نہیں. عبدالقادر صاحب نے ایک توجیہ یہ پیش کی ہے انہوں نے سورہ قضیہ کی. تو میں یہ کہتا ہوں اس پر علماء بلاغیہ کا اتفاق نہیں ہے، علماء مناطقہ کا اتفاق نہیں ہے کہ سورہ قضیہ ہے یہ. اب میں عبارات پیش کروں گا تو بہت وقت لگ جائے گا. تو اس پر بھی اتفاق نہیں ہے کہ جو لفظ 4 ہے، جو عداد ہوتے ہیں، عداد یہ سورہ قضیہ ہوتے ہیں. ہر عداد ہر مقام پر سورہ قضیہ نہیں ہوتے. لیکن اس بات پہ مناطقہ کا اتفاق اور اجماع ہے، بلاغیہ کا اتفاق اور اجماع ہے، علماء نحو کا اجماع ہے کہ لفظ کل جو ہے یہ سورہ قضیہ ہے. لفظ کل کیا ہے؟ سورہ قضیہ ہے. حق 4 یار کے اندر تو پھر بھی گنجائش ہے، کیونکہ 4 کا جو لفظ ہے وہ سورہ قضیہ ہے، عبدالقادر صاحب نے کہا ہے. لیکن علماء نحو کہتے ہیں اس پر اتفاق نہیں ہے کہ جو عداد ہیں وہ سورہ قضیہ ہیں. لیکن عبدالقادر صاحب کہتے ہیں حق 4 یار نہ کہو بلکہ سب یار کہو، حق سب یار. تو میں یہ کہتا ہوں جو حق سب یار لفظ سب ہے نا، اس کا اردو میں عربی کیا بنتا ہے؟ کل. فارسی کیا بنتا ہے؟ ہر. فارسی کیا بنتا ہے؟ فارسی میں سب کو کیا کہیں گے؟ ہر. یعنی حق ہر یار. انگلش میں عربی میں کیا ہوگا؟ حق کل یار. اور اردو میں حق سب یار. یہ جو لفظ کل ہے نا، یہ تمام مناطقہ کے نزدیک اس پہ اتفاق ہے کہ یہ سورہ قضیہ ہے. تو صرف سب یار ہی حق پر ہے، سب کے علاوہ سب یاروں کے علاوہ اور کوئی حق پر نہیں. عبدالقادر صاحب خود حق پر نہیں. اس بنایا ہوئی ہے ان کا جو اصول ہے اس کے تحت، اور اس بنایا ہوئی ہے ان کا جو نعرہ ہے حق سب یار کا، اس کے تحت وہ خود بھی حق پر نہیں، صحابہ کے علاوہ تابعین بھی حق پر نہیں، تبع تابعین بھی اور پہلے انبیاء بھی کوئی بھی حق پر نہیں، صرف سب یار ہی حق پر ہے. تو جو انہوں نے پھندا بنایا ہے نا، اس پھندے ان کو خود ان کے گھاٹے فٹ ہو گیا. جو انہوں نے قانون بنایا یہ ان کے اپنے گھاٹے فٹ ہو گیا. تو خدا کا خاص خدا اللہ جو تبارک تعالیٰ میں تو بے شک جو ہے یہ لفظ جو سب ہے کل ہے، یہ موجبہ کلیہ کا سورہ قضیہ ہے. اس پہ اتفاق ہے علماء مناطقہ کا. لیکن جو عداد ہیں ان پہ علماء کا اتفاق نہیں ہے. تو یہ جو حق سب یار نعرہ ہے، اس پر تو زیادہ اعتراض ہو سکتا ہے، اس طرح کے جو اعتراض آپ نے حق 4 یار پہ کیے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دوستو میرا کہنے کا جو مطلب تھا، جو بیان کرنے کا مقصد تھا، وہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے اتنے بڑے خطاب کون سنتا ہے، لیکن ایک میرا شوق ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے لے آؤں دلیل کے ساتھ، اور آپ کو بتا دوں کہ یہ کدھر کدھر لکھا ہوا ہے، تاکہ بعد میں آنے والے جو یہ فتنے کھڑے ہوں ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایویڈنس موجود ہوں سوشل میڈیا پر، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. زندگی کا نہیں پتہ، رضوی بھائی کی زندگی کا نہیں پتہ کہ اس بندے فقیر نے کب دنیا سے چلے جانا ہے. لیکن میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں جب تک زندہ ہوں میں جو ہے دین کا جو کام بھی کر سکوں، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحیح اللہ سنت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.